अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। जो पनामा की JIT की तहकीकात करीब हो रही हैं, इख्तिताम के करीब हो रही हैं, तो सियासत में दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। कल हमने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को गरजते बरसते देखा और आज हुसैन नवाज़ भी छठी मरतबा JIT के सामने पेश होने के बाद ख़बरदार कर रहे थे किसी को, कुछ कुव्वतों को, कि कोई ऐसा गैर आइनी काम न करें, वरना मुशर्रफ को भी याद रखें उसका क्या हुआ, और उस त्यारा साजिश केस को भी याद रखें जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ 12 अक्टूबर 1999 की फ़ौजी बगावत के बाद बनाया गया था। और आज ही के दिन हम देख रहे हैं कि सब नज़रें इस वक्त मरियम नवाज शरीफ पर हैं, जिन्होंने कल पेश होना है JIT के सामने, और बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब वो यकीनी तौर पे देंगी। मगर सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या ये तमाम तहकीकात किसी ऐसे अंजाम पर पहुँचेंगी कि जिसका अंजाम हमारे सियासी निज़ाम, सियासी अमल और जमहूरियत के अंजाम से जुड़ा होगा, या फिर इसका अंजाम ऐसा होगा कि मुल्क में एहतसाब की एक उम्दा मिसाल कायम होगी और आइंदा किसी को इस मुल्क में करप्शन करने की जुर्रत नहीं होगी। यही वो सवाल है जिसका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले मैं ज़रा ज़िक्र कर दूं, आज इस्लामाबाद में एक बड़ी अहम तकरीब हुई जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के क्रिकेट के जो हमारे हीरोज़ हैं, जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीत के लाए हैं, उनके एजाज़ में तकरीब की, उनको इनामात से नवाजा। उसमें भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक बड़ी अहम तकरीर की और क्रिकेट की ज़ुबान में अपने सियासी हरीफों के ख़िलाफ़ काफ़ी छक्के और चौके लगाए। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर सबसे पहले मेहमान का तारफ़ करा दूँ। किसी तारफ़ के मोहताज तो है नहीं, स्टूडेंट लीडर हैं, सही मानों में एक सियासतदान हैं जिन्होंने ग्रास रूट से सियासत का आगाज़ किया। सियासत इनके खून में रची बसी है और जमहूरियत भी इनके खून में रची बची है। काफ़ी सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल करते हैं, मगर फिर भी बड़े नपे तुले लहजे में। और कुछ दिन पहले भी इन्होंने अपनी हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से खिताब करते हुए ख़बरदार किया था कि जो सियासी कुव्वतें जिस शाख पर बैठी हैं उसी को काटने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ आज नवाज शरीफ साहब के चेहरे की तरफ देखें तो बहुत सुकून नज़र आता है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, और दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफ़ीक जो वफाकी वज़ीर रेलवे हैं, आज के हमारे मेहमान, इनकी तकरीरें सुने तो लगता है कि वाकई जमहूरियत बड़े ख़तरे में है और जमहूरियत के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया अपना गिरबान को वक्त देने का। मगर मैं मुख्तसरन आज आपको वो झलकी दिखाना चाहता हूँ। आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी तकरीर में जो हैं छक्के और चौके लगाए, और किन को लगाए, शायद कोई फास्ट बॉलर ही था, शायद कोई उनका मुखालिफ ही था, उन्हीं की बात करते हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो अहम बात की, उन्होंने कहा कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के जो कप्तान हैं सरफराज खान साहब, उन्होंने कहा कि सरफराज साहब आप हमारे असल हीरो हैं और आप ही हमारे कप्तान हैं। देखते हैं मियाँ साहब सरफराज साहब को, एक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीतने वाले कप्तान को, किन अल्फाज में खराज तहसीन पेश कर रहे थे। असल तो लीडर आप हैं, वज़ीर आज़म भी आप हैं। हम तो सिर्फ नाम के टाइटल के वज़ीर आज़म हैं, जिनकी अपनी ख्वाहिश होती है कि इन हीरोज़ को मिला जाए। असल हीरोज़ आप हैं। हम तो सिर्फ नाम और टाइटल के वज़ीर आज़म हैं, न जाने ये किन से मुखातब थे, शायद अवाम से मुखातब थे या फिर सरफराज साहब थे, मगर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीतने वाले कप्तान को हीरो करार दिया और उनको वज़ीर आज़म कह दिया। तो फिर एक सवाल तो ख्वाजा साहब से मैं करूँगा कि जो वर्ल्ड कप जीत के लाया है, तो कहीं वो भी तो वज़ारत उज़्मा का असल हकदार नहीं। दूसरी बार जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने एक मैच में 36 रन बनाए थे और नॉट आउट रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मैच सियासत का चल रहा है, इसमें भी नॉट आउट रहेंगे या नहीं। देखें नवाज शरीफ साहब अपने नॉट आउट रहने के वाक़े को किन अल्फाज में याद करते हैं। मैं 36 नॉट आउट रहा था, हाईएस्ट स्कोर मेरा था वहाँ पर। तो बड़ी उस ज़माने में, यानी कि उस ज़माने, देखिए मैं उस वक्त वज़ीर आज़म था पाकिस्तान का, उस वक्त भी वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के और नॉट आउट रहे थे। मगर फिर आगे जाके मियाँ साहब कहते हैं मुझे जो बाउंसर मारता है ना तो उस पर बड़ा गुस्सा आता है। भाई खेलना तो खेलो, बाउंसर्स क्यों मार रहे हो, और बाउंसर्स पे मियाँ साहब कैसे शॉट खेलते हैं वो भी सुन लें। जब भी कभी कोई बाउंसर मुझे कभी आया है ना, बचपन मुझे याद है अच्छी तरह से,
مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اس شخص نے مجھے باؤنس کیا، میں بھی اس کو ہک کر کے باہر چھکا یا چوکا لگاؤں اس کو، اور اکثر و بیشتر میرا چوکا، یہ کم از کم چوکا کامیاب ہو جاتا تھا، اور کبھی کبھی باؤنڈری پہ پکڑے بھی جاتے تھے ہم صاحب، کبھی کبھی باؤنڈری پہ پکڑے بھی جاتے تھے. اور یہ بھی بڑا اہم آج کا سوال ہے کہ کیا اس بار جو باؤنسرز پڑ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی حکومت پہ، کیا یہ چھکا ماریں گے یا باؤنڈری پہ پکڑے جائیں گے؟ باؤنڈری سے مراد آخری حد پہ، آخری سال میں، الیکشن سے کچھ دیر پہلے. تو پھر میاں صاحب نے ایک اور دلچسپ بات کی کہ ان کا ایک استاد تھے کرکٹ میں، انہوں نے ان کو سکھایا کہ ایسی شاٹ ماریں کہ گھاس ہی جلا دیں. کیا اس بار بھی میاں صاحب کوئی ایسی کور ڈرائیو کھیل سکیں گے؟ دیکھیں میاں صاحب جو ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس قسم کی شاٹ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. خواجہ عبدالرب صاحب ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب میں آپ کو کرکٹ ایسی سکھانا چاہتا ہوں، ہم بچے تھے، کہ آپ جب کرکٹ کھیلیں تو بڑے سٹائل سے کھیلیں، اور پھر کور ڈرائیو آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ ایسی تیز جائے اور ایسی رولنگ شاٹ ہو کہ گھاس سڑ جائے. گھاس سڑ گئے. اب دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کیا کور ڈرائیو کھیلتے ہیں، کیونکہ فی الحال تو بیٹ جو ہے جے آئی ٹی کے ہاتھ میں اور سپریم کورٹ کے ہاتھ میں. آخر میں ایک اور دلچسپ بات کی کہ جب ایک وقت پہ انہیں ایک بچپن میں کرکٹ گراؤنڈ سے بگ بوائز بڑے لڑکے جو ہوتے ہیں بلیز، انہوں نے گراؤنڈ سے نکال دیا میاں صاحب کو. کہتے ہیں انہیں اتنا غصہ آیا کہ شاید اتنا غصہ انہیں کسی اور چیز پہ بھی نہیں آیا تھا، اور وہ چیز کیا ہے سنیں میاں صاحب خود بتا رہے ہیں. کالج کے انسٹیٹیوٹ کے لڑکے آ گئے اور آ کے انہوں نے گراؤنڈ کے اندر گھسائے، کوئی 5-7 ہی تھے، اور انہوں نے جناب آ کے وکٹیں اکھاڑ دیں، اور ہم سب کو وہاں سے چلتا کیا کہ آپ کون ہیں یہاں پہ انسٹیٹیوٹ کی گراؤنڈ پہ کھیلنے والے. تو ہم نے ان کو کہا بھی یہ تو ہم پہلے بھی کھیلتے رہے ہیں، اور پہلے تو ہمیں کسی نے یہاں سے نہیں نکالا. تو ان کا جی اب آپ کو نکالنا، اور آئندہ خبردار جو آپ نے یہاں کے دوبارہ کھیلا. تو بہرحال ہمیں بڑا دکھ ہوا، چلے گئے ہم. اتنی تکلیف ہوئی اس دن کہ آج یہ جو پیناما لیکس میں اتنی تکلیف نہیں ہو رہی. جے آئی ٹی میں اتنی تکلیف نہیں ہو رہی. جے آئی ٹی میں بھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی، یا پاناما لیگز کی اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی اس بات سے ہوئی کہ کوئی لوگ آ کر میچ کھیل کر جیتنے کی بجائے وکٹیں ہی اکھاڑ دیں. تو خواجہ صاحب آپ کے خیال میں لوگ جو ہیں وہ وکٹیں اکھاڑنے کے چکر میں یا میچ کھیل کر جیتنے کے چکر میں، آپ کے کیا خدشات ہیں؟ آپ کو تو شاید زیادہ ہی خوف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکٹیں اکھاڑنے کے چکر میں، میچ جیتنے کے چکر میں نہیں ہے، کھیلنے کے بھی چکر میں کہتے ہیں وکٹیں اکھاڑ. کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کھیلیں گے تو ہار جائیں گے، کئی بار کھیل کے ہار چکے، اب وکٹیں اکھاڑنے کے چکر میں مطلب چاڑیاں نو اگلے آگے نس جانا جنگل نو. بگ بوائز بلیز. مگر خواجہ صاحب پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ بھی پہلے کی طرح چپ کر کے نکل جائیں گے جیسے میاں صاحب نے کہا تو نہیں، لیکن آبویسلی اس وقت بھی نکل گئے تھے. ہر بار چپ کر کے تو کوئی نہیں نکلتا، اور نواز شریف صاحب تو پھر چپ کر کے نکلنے والے ہیں بھی نہیں. اور یہ ہمارا جو ماضی ہے وہ ایک مزاحمت کی پوری تاریخ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کا یہ مطلب لے، کیونکہ آپ تو اس کا یہ مطلب نہیں لیں گے، ڈیموکریٹ ہے مجھے معلوم ہے، لیکن جو اسی کام پہ لگے ہیں یا لگائے گئے ہیں وہ اس کے بعد اس کا کوئی اور مطلب لیں گے. تو میں یہ بالکل کلیئر ورڈز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک ہے ہمارے سیاسی مخالف، ایک ہے عدالت عظمیٰ، اور ایک ہے جے آئی ٹی. تو سیاسی مخالفین جو ہیں ان کی تو کوشش یہ ہے کہ وکٹیں اکھاڑ کے لے جائیں، بگ بوائز باؤنسر ماریں، کھیلے نہیں، کیونکہ کھیل کے دیکھ لیا تو کھیل کے جیتا نہیں جاتا. اور دوسری بات ہے کہ اب انہوں نے جب وہ فیلڈ میں ہار گئے، الیکٹورل فیلڈ میں بھی ہار گئے، اور ایجوٹیشنل پالیٹکس میں بھی کچھ نہیں بنا، تو عدالت کے اندر چلے گئے. ظاہر ہے عدالت میں گئے وہ، اب جب کوئی بھی عدالت میں جائے گا عدالت بات تو سنے گی اس کی. ہم بھی گئے ہیں عدالت میں، ان کے بعد وہ عدالت نے ہماری بھی درخواست رکھی اور اس پہ بھی کارروائی
بھلے آہستہ آہستہ لیکن ہو رہی ہے. ٹھیک. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو جی آئی ٹی کا معاملہ بن گیا ہے, یہ کچھ بگ بوائز ٹائپ سین جو ہے یہ لگنا شروع ہوا ہے. شروع میں نہیں لگا, حالانکہ مطیع اللہ صاحب جب اس کی کمپوزیشن ہوئی تھی تو پی ایم ایل, تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا؟ نہیں, میں مجھے موقع دیں. تو پی ایم ایل این کے اندر ذرا پہلے اب جماعت کے اندر بات کرتے ہیں, پھر ایک ڈیسیژن ہوتا ہے. اچھا. تو پی ایم ایل این کے اندر ہمارے جو قانونی مشیران تھے اور جو سیاسی رفقا ہیں, انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو کہا تھا کہ اس کی کمپوزیشن پہ اعتراض کیجیے, کیونکہ پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے ہمیشہ, اور دونوں سائڈوں نے بہت ایفرٹ کر کے ایک توازن قائم کیا. تو یہاں پہ عسکری اداروں کی سیکرٹ ایجنسیز کا بظاہر کوئی کام نہیں لگتا, اور پھر بھی وہ دہشت گردی کی ایک انپریسیڈنٹڈ وار کو بے جگری سے لڑ رہے ہیں, بڑے بزی ہیں. تو ہمیں اس پہ اعتراض کرنا چاہیے. لیکن نواز شریف صاحب اور موڈ میں تھے, اور نواز شریف صاحب اس موڈ میں تھے کہ سارے گارڈز کو آف کر دو, نہ ایڈمیزیبلٹی ڈسکس کرو, نہ عدالت کے دائرہ کار کو چیلنج کرو, نہ جی آئی ٹی کی کمپوزیشن کو چیلنج کرو, جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو 100% اعتماد کے ساتھ وہ آگے بڑھے تھے. انہیں کہا گیا کہ یہ پاکستان ہے. بہرحال ان کا اپنا بڑا تجربہ ہے, لیکن چونکہ ان کی فیملی پر بات آئی ہوئی تھی, اگر یہ فیملی سے ہٹ کے صرف جماعت پر بات ہوتی تو زیادہ ہم ان سے اور حسن نواز سے یا مریم نواز سے یا بڑے میاں صاحب سے ہمارا تعلق نہیں ہے. obviously لوگ آتے ہیں, بات کرتے ہیں, کنسلٹیشن ہوتی ہے, ایک نظام ہے نا. تو اب آپ جے آئی ٹی میں آپ کو بگ بوائز نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, تو آپ کے خیال میں غلطی تھی میرا خیال ہے کہ جو میاں صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ آبجیکٹ کریں, تو وہ اپنی وسعت قلبی یا اعلیٰ ظرفی کا انہوں نے مظاہرہ کیا. میرا خیال ہے کہ اعتراض کر دینا چاہیے تھا, ریکارڈ پہ اس وقت آنا چاہیے تھا, لیکن خیال نہیں تھا. خیال یہ تھا کہ پروفیشنل لوگ ہیں, پروفیشنل کام کریں گے. لیکن ایک واقعہ, دو واقعہ, پھر اس کے بعد ٹیپنگ کی بات. مطیع اللہ صاحب حد ہو گئی نا, کہ ایک ادارہ جس کو کہا ایک بنائیے اپنا وہ ایک سیل بنایا بھی آپ انویسٹیگیشن کرو, وہ لکھ کے عدالت عظمیٰ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ گفتگو جو ہے ہم نے ٹیکنیکل مین سے لی ہے. آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ پاکستان کا کون سا قانون اور آئین آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ جا کے لوگوں کی گفتگو کو ٹیپ کرو؟ ان کو پوچھا ہی نہیں جا رہا. لیکن آپ کی حکومت 4 سال رہی تو ٹیپنگ نہیں ہوتی رہی. ہمارے علم میں تو نہیں ہے جی. آپ کے علم میں نہیں تھا کہ یہ ہو رہا ہے ٹیپنگ, فون ٹیپنگ؟ 4 سال حکمران جماعت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فون ٹیپنگ ہوتی ہے, ایجنسیاں کرتی ہیں. نہیں, ایجنسیاں کرتی ہیں, ملک دشمنوں کی کرتی ہیں, وہ کرنی چاہیے. دہشت گردوں کی کرتی ہیں, وہ کرنی چاہیے, ان کا کام ہی یہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ٹیپنگ کی بات کی, جی آئی ٹی کا کام دہشت گردوں کو پکڑنا تھوڑے ہے بھیا. ان کو تو کام دیا گیا ہے کہ بھئی تم نے 60 دن میں یہ کام پورا کر کے رپورٹ پٹ اپ کر دی. آپ نے واٹس ایپ کالوں پہ بھی اعتراض نہیں کیا, آپ کہاں خاموشی رہی؟ واٹس ایپ کال کوئی درخواست نہیں ہے سپریم کورٹ میں. کمال ہے, ہمارا وہاں وکیل ہے, اس نے بات کی. تصویر لیک کرنے کے حوالے سے بات ہوئی, واٹس ایپ کال کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. دیکھیے ڈسکشن تو ہوئی ہے, میں نے خود سنی ہے. مطلب وہ میڈیا نے جو رپورٹ کی تھی اس پہ جج نے کہا کہ ہم نے کیا, میڈیا کو وارن کیا آپ کی طرف سے. نہیں مطیع بھائی, مجھے اپلیکیشن پہ میں شیور نہیں ہوں, پر ہمارے وکیل نے وہاں پہ اس کو ریز کیا ہے. اب وہ جب آنریبل کورٹ کہے کہ ہمارے حکم پہ ہوا ہے تو وہ ان کا حق ہے, مگر اس رولنگ کے ساتھ اتفاق کرنا یا اختلاف کرنا وہ ہمارا حق ہے. مطلب یہ واٹس ایپ کال کا کوئی تک نہیں ہے نا جی. ٹھیک ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جے آئی ٹی میں جس کو آپ بگ بوائز کی جے آئی ٹی کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا بگ بوائز کی گل تو شروع ہوا ہے, ہم نے بات شروع کی ہے. تو اب پھر آپ نے کہا کہ بڑی کلیئر آپ بات کریں گے, تو کلیئر کریں بگ بوائز کون ہے؟ دیکھیے سر, بات یہ ہے کہ جس پر آئے میاں صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو یہی کر رہے ہوں گے نا کہ ہم چھوٹے بچے تھے, بڑے لڑکے آ گئے, انہوں نے ہماری وکٹیں اکھاڑ دی. تو اس وقت جو یہ ایک ساری صورتحال سامنے آئی ہے, اس میں اب پیچیدگی آتی جا رہی ہے, اور میں جتنی بات کر سکتا ہوں اتنی ضرور کروں گا. تو یہ پیچیدگی پیدا نہ ہوتی تو بہتر تھا. اور مطیع اللہ صاحب ایک بات جو ہے وہ میں ضرور کہہ کے جاؤں گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پہلی بار تو ہو نہیں رہا پاکستان میں,
اور صفائی ستھرائی کی اور احتساب کے نام پہ بہت بار ہو چکا ہے پہلے بھی. اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا اور لوزر ہم سب ہوں گے. یہ اس لیے سب سوچ لیں کہ اس کو پاکستان کو فائدہ پہنچانا ہے کہ نقصان پہنچانا ہے. اور اس کے ذمہ دار بھی سب ہوں گے, اکٹھے ہی ہوں گے, سارے اس کے ذمہ دار ہوں گے, بالکل ہوں گے. بشمول حکمران جماعت کے. دیکھیے نا, ہم بھی تو عمران خان کے خلاف گئے نا پٹیشن میں. تو جب آپ سیاسی فیصلے عدالت کے اندر لے کے جائیں گے تو پھر وہاں سے آپ کی مرضی کا فیصلہ تو نہیں آئے گا. اب دیکھیں نا, میری بات سنیں, میں اور ذرا بات واضح کر دیتا ہوں. میں نہیں سمجھتا ایز اے سیاسی کارکن بطور پولیٹیکل ورکر کہ میں نے گیلانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن پہ بھی اس دور میں شاید میں واحد آدمی تھا اپنی پارٹی کا جس نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. تو مجھے نظر آ رہا تھا ایک سیاسی کارکن کے طور پہ یہ ایک نئی ونڈو اوپن ہو گئی ہے, آگے کم ونڈو سے جو ایک نئی ونڈو اوپن ہو گئی ہے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب اپنی سیاست کو خود فارغ کر بیٹھے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ پیش آتا ہے تو پھر سیاست کس نے لیڈ کرنا ہے پاکستان میں؟ مطلب وہ جو میمو کمیشن میں میاں نواز شریف صاحب واسکٹ پہن کے کالی سفید شلوار قمیض پہ پیش ہوتے تھے, وہ بھی ایک غلطی تھی, وہ بھی آپ مانتے ہیں؟ میں نے کل بھی یہ ایک اور ٹی وی چینل پہ بات کی تھی. میرے خیال میں اگر وہ زیادہ ڈسکس پارٹی میں کیا جاتا اور اس پہ ڈسکشن ہوتی تو شاید وہ سٹیپ لینے کی ضرورت نہ پڑتی. اور اس وقت آپ بگ بوائز کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. نہیں, میں کسی کو بگ بوائز نہیں کہہ رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. بعض اوقات میں آپ کو تھوڑا کھول دیتا ہوں بات کو. آصف زرداری صاحب کی جو حکومت تھی ہم اس سے بہت تنگ آ چکے تھے, بہت تنگ تھے. جیسے پنجاب میں کہتا نک نک تھے, کیونکہ وہ کام روز نیا ڈال دیتے تھے. اب چونکہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو جا کے اپنے لیڈر کو یہ کہتے تھے کہ جی جان چھڑائیں, میں مانتا ہوں یہ بات, پہلے بھی کئی بار مان چکا ہوں, ایک لانگ مارچ کریں اور اڑا کے رکھ دیتے ہیں سارا کچھ. تو میاں صاحب اور کچھ لوگ جن کی تعداد کم تھی اور ہم زیادہ تھے, وہ جو کچھ لوگ سینئر ایلیمنٹ تھا ہماری پارٹی کا, وہ کہتے تھے کہ یہ آصف زرداری کو نکالتے نکالتے جمہوریت ہاتھ سے چلی جائے گی, سال ڈیڑھ سال برداشت کر لو اور ووٹ کے ذریعے تبدیلی. اور آپ نہیں مانتے سر؟ اس وقت ہمارا خیال تھا کہ نہیں, ہم مان گئے نا پھر. ٹھیک ہے, جو نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری پارٹی نے سٹریٹ ایجیٹیشن نہیں کیا, اور ہم نے, آپ یاد کریں جب لانگ مارچ کیا تھا تو اس کے ڈیزائن کرنے والوں میں میں بھی شامل تھا, چند لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا. تو ہم اسلام آباد سے نہیں چلے تھے, لاہور سے چلے تھے, صرف اس لیے کہ اگر ہم یہاں سے چلیں گے تو فیڈرل گورنمنٹ کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. لاہور سے چلیں گے تو ہمارا ارادہ تھا 2-3 دن میں پہنچیں گے, مین وائل گورنمنٹ کو موقع ملے گا جوڈیشری بحال ہو. اس وقت بھی جنرل کیانی صاحب نے بڑا مثبت رول ادا کیا. دیکھیے سر, جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کی کال آئی تھی اعتزاز احسن صاحب کو, میری موجودگی میں اس گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, 5 ہم لوگ تھے. ان کا یقیناً کردار ہوگا, لیکن میرے خیال میں حکومتی سائٹ سے زیادہ اہم کردار وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی کا تھا, جنہوں نے اپنی پارٹی کے اندر سٹینڈ لیا تھا. ہم تو اسٹریٹ پہ تھے نا, ہم تو ایک احتجاج کر رہے تھے. چلے, آپ کہتے ہیں اس وقت آپ نکو نک تھے, آج تو لگتا ہے عمران خان صاحب نکو نک ہیں. اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. نہیں, وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ ضرورت ہے وہ کچھ پیغام سنانے چاہ رہے ہیں, روز سناتے ہیں, ایک ہلکی سی شارٹ ہے جی, یہ بھی سن لیتے ہیں. کل وہ اسحاق ڈار کی کسی نے شکل دیکھی تھی, دیکھی تھی کسی نے شکل؟ چوری کرتے ہیں پھر معصوم سی مظلوم سی شکل بنا لیتے ہیں کہ دیکھیں جی بچارے, او دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے پہ کہ نواز شریف کے بچے کو, چوسنی دیے ہوئے بچے کو, صرف 45 سال کا ہے, 7 بچے ہیں اس کے اپنے, صرف وہ کرسی پہ بٹھا دیا جی اس کے بچے کو. اب آپ کو پتہ ہے شہزادی بھی آ رہی ہیں وہاں, شور مچا ہوا جی, خاتون کو بلا لیا وہاں, وہ بیچاری بے نظیر بھٹو کو جو اس کی ضیاء الحق کے زمانے میں وہ بھول گئے ہیں سارے, بیچاری جو اور عورتوں سے یہاں ہوتا ہے وہ بھول گئے ہیں. نہیں جی, شہزادی سے سوالات کیے جا رہے ہیں. خان صاحب کی یہ جو بات ہے, اس سے مجھے ایک محاورہ یاد آ گیا پنجابی کا, مگر اردو میں بتا دیتے ہیں کہ ہاتھوں کی دی ہوئی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. یہ مکافات عمل نہیں ہے ویسے؟ کیا مطلب, میں سمجھا جو انہوں نے کہا کہ بے نظیر کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا تو کچھ نہ کچھ تو نہیں, ایسے نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص, اور یہ عادی جھوٹا ہے, اس لیے میں اسے ثابت کروں گا. محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو سختی ہوئی وہ دور آمریت کی بات ہے. وہ اس وقت ایک آمریت پاکستان پہ مسلط تھی, اس آمریت کے بہت سارے لوگ حصہ تھے, لیکن آمریت اور وہ ایک جو آمرانہ طرز حکومت ہے وہ اس کا ذمہ دار تھا. دوسری بات یہ ہے, میں دیکھ رہا تھا عمران خان کو, اب یہ دیکھیں یہ صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے, اور یہ سچی مچی کے لیڈر بھی بن گئے ہیں, 74 لاکھ ووٹ لیے انہوں نے. ان کی حالت دیکھیں, کبھی یہ بہنوں بیٹیوں کی نقلیں اتارتے ہیں,
کبھی یہ محمود خان اچکزئی جیسے مستند سیاستدانوں کی نقلیں اتارتے ہیں. آپ نکال یا بھانڈ تو نہیں ہے نا, آپ ایک پولیٹیشین ہے, بیہیو لائک اے پولیٹیشین. تنقید کرو, آپ کو اپنی زبان پہ اور اپنی باڈی لینگویج پہ اور اپنے منہ اور چہرے کے تاثرات پہ کنٹرول ہونا چاہیے. یہ اس شخص کا حال ہے, اسے بنائیں گے وزیر اعظم. یہ غلطیاں تو دیکھیں سیاستدانوں سے ہوتی ہیں, سیاستدانوں سے ہوتی ہیں, مگر سیاستدان نہیں آپ ہے. کو اعتراض ہے مریم نواز کے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے پر یا انہیں طلب کیے جانے پر؟ لیکن سپریم کورٹ نے ہماری دانست میں تو مریم نواز صاحبہ کو کلیئر کیا, اور اب جے آئی ٹی جو ہے وہ ان کو بلا رہی ہے. جے آئی ٹی جو ہے وہ ان کو انٹرویو بھی کر سکتی تھی. بینگ ایک فیمیل, ایک رسپیکٹ ہمارے کلچر میں سب خواتین کے لیے ہوتی ہے, ہم احترام کرتے ہیں. عمران خان کی بھی جو اہل خانہ ہیں ان کی خواتین ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اور جب عمران کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ذاتی, ہم اس پہ کبھی کمنٹ نہیں کرتے, آج بھی نہیں کریں گے. اور جب یہ پچھلا مسئلہ اس کا کریٹ ہوا تھا عمران کا, تو میاں نواز, سن لیں میری بات, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, میاں نواز شریف صاحب نے اسٹینڈنگ انسٹرکشن دی تھی کہ یہ ان کی نجی زندگی ہے, ان کے گھر کا مسئلہ ہے, کوئی پی ایم ایل این کا آدمی اس پہ کمنٹ نہیں کرے گا. شرم آنی چاہیے. چلیں آپ کو ایک جھلک دکھاتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے ان احکامات کی شاید کسی اور نے نہیں بلکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بہت پہلے نہیں بلکہ کل ہی خلاف ورزی کی ہے. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کن الفاظ میں عمران خان صاحب کے اہل خانہ کا ذکر کر رہے ہیں. وہ تو اہل خانہ ہے نہیں جن کا ذکر. اپنے گریبان میں جھانکو تو تمہیں نظر آئے گا کہ کیلیفورنیا کا کیس کافی ہے تمہارے لیے. کیلیفورنیا کورٹ کی جو اسٹیمپ ہو چکی ہے اور جس کو جمائمہ بی بی اپنی گارڈین شپ میں لے چکی ہے, وہ ہماری وہ بھی بیٹی ہے. جو بھی ہوا, آپ بچوں کو بچوں تک رہنے دیں. آپ نے جنگ کرنی ہے ہمارے ساتھ کریں. آپ میرے بیٹوں کو بیچ میں گھسیٹ لیتے ہیں. اب دیکھیے میں اس پہ بھی رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب کوئی تیر چلائے گا نا, تو ہر آدمی یہ نہیں کرے گا کہ جواب میں تیر نہیں چلائے گا. جب عمران خان ہر وقت شریف خاندان کی اولاد کو, ان کے بچوں بچیوں کو ان کا ذکر کرے گا, تو جو موصوف کے کارنامے ہیں کوئی نہ کوئی تو اس کا ذکر کرے گا نا. اور دوسری بات یہ کہ تم اتنے آنیسٹ اور بہادر ہو تو پھر چیزوں کو اون کرو, اور جو اون نہیں کرتا وہ منافق ہوتا ہے. اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. کیوں نہیں, کیا اون نہیں کر رہے خان صاحب؟ آپ کے میں اس گاندھ میں ضرور پڑھنا ہے, میں سیاسی بات کرتا ہوں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. ڈار صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی ہماری بچی ہیں, تو آپ اس کو کیا, یہ ذاتیات اور نجی زندگی پہ اوپر جو حملے ہیں, کیا یہ الیکشن میں کوئی ایسا ضابطہ آپ کی پارٹی نے بنایا کہ نہیں کیے جائیں گے؟ یہ طے ہو چکا ہے, میاں صاحب نے اصول وضع کر دیے ہیں. میاں صاحب کے اصول وضع کرنے سے تو سارے اس پلیئر اس کے مطابق نہیں کھیلیں گے نا. میاں صاحب کی ججمنٹ تو نہیں چلتی. میاں صاحب تو کہہ سکتے ہیں, گزارش یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بدقسمتی سے یہ ہے, پاکستان میں بہتری آ گئی تھی پی 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 کی اور پی ایم ایل این کی گندی لڑائی کے بعد, ہم دونوں پارٹیوں کو سمجھ آ گئی تھی. عمران خان نے آگے پچھلے 7-8 سال سے گند ڈال دی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی صبح دوپہر شام گالیاں نکالے اور سارے اس کی گالیاں سنیں. کوئی نہ کوئی اس کا جواب پھر ضرور دے گا, اپنے انداز میں دے گا, اپنے اسلوب میں دے گا. نئی گالیاں نکالے گا, کوئی بات نہیں کرے گا. 10 گالیاں نکالے گا, ایک گالی میں جواب ملے گا. اس کا مطلب ہے ابھی جو آپ یہاں پہ بقول آپ کے اس گن میں نہیں پڑھنا چاہتے, الیکشن میں ہو سکتا ہے آپ اور آپ کے ساتھی اس گن میں پڑ جائیں. نہیں مطیع اللہ صاحب, ہر آدمی کا اپنا اسلوب ہے. میں تو کبھی زندگی میں اس چکر میں پڑا نہیں ہوں. میں بڑا سخت تنقید کرنے والا آدمی ہوں, لیکن ذاتیات پہ آ کے گند نہیں اچھالنا چاہیے. لیکن گزارش یہ, ہر آدمی کا اپنا طریقہ کار ہے نا, ہر آدمی کی اپنی ٹریننگ ہے. میں اگر ایکسیپشنل کیس ہوں یا مجھ جیسے اور لوگ, تو میرا کمال نہیں ہے. میرے پیچھے 75 سال کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے میری فیملی کا. ہر بندے کا تو نہیں ہے. مریم نواز ایک اس وقت لیڈر کی حیثیت رکھتی ہیں آپ کی پارٹی میں, بات درست ہے؟ نہیں, مریم نواز پارٹی لیڈر بالکل نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ ہماری ساتھی ہیں, کولیگ ہیں, کارکن ہیں پارٹی کی کارکن ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. اور ان کے پاس جماعت کا کوئی عہدہ نہیں. ان کو دیکھیے, بات سنیں, سیاست ایک آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے. وہ چونکہ ان کے ماشاءاللہ بچے گرو نہ پے, پڑھ لکھ گئے ہیں, ایک بچی کی شادی ہو چکی ہے, تو وہ اگر اپنے والد صاحب کا پیچھے رہ کے ہاتھ بٹاتی ہیں یا میڈیا کی مینجمنٹ میں کوئی رول پلے کرتی ہیں, تو یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے. کوئی سرکاری خرچ میں تو یہ کام وہ نہیں کر رہی کہ سرکار کا پیسہ لگایا جائے. اس وقت پارٹی کا تو کوئی عہدہ نہیں ہے نا ان کے پاس, اور وہ مستقبل کی وزیر اعظم بھی بن سکتی ہے. سر یہ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا. یہ بڑی بھی پری میچور باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو صحت اور سلامتی دے. تو جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا. یہ وقت سے پہلے اس طرح کی باتیں, اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ پارٹی کرے گی جب آئے گا کہ کس نے بننا ہے, کیا بننا ہے. یہ کوئی اپنا مسلم لیگ نون ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, یا 25 سال کا لڑکا
جماعت کا سربراہ نہیں بن سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز بطور خاتون جو ہے کسی رعایت کی مستحق نہیں ہے. کیا مطلب؟ آپ نے کہا نا کہ وہ سوشل احترام کی میڈیا نہیں احترام کی مستحق تو ہیں کہ نہیں تو ہے؟ کوئی خدا نہ خواستہ ابھی تک تو کوئی ایسے بات نہیں. یہ نہیں کیا احترام ہے کہ سپریم کورٹ ایک کلیئر کرتی ہے, سپریم کورٹ میں اس کے بعد ذکر نہیں ہوتا, آپ بلا لیتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے بڑا اچھا کام کیا آپ نے, بلا رہے ہیں وہ جائیں گی, کل جا ہی رہی ہیں, اور سوالوں کے جواب بھی دیں گی. جب سوال کیے جائیں گے تو obviously جواب اور آپ سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی کے بعد وہ ایک بہتر اسٹرانگ شخصیت کے طور پہ سامنے آئیں گی جے آئی ٹی میں پیش ہونے کے بعد, اور اس تمام عمل سے, احتساب کے عمل سے گزرنے کے بعد؟ بھائی صاحب کوئی احتساب دا عمل نہیں ہے گا, ایک تماشا چل رہا ہے جے آئی ٹی نے لگایا ہوا ہے. جو گفتگو آج انہوں نے کی ہے حسین نواز صاحب کے ساتھ, ان کو بھی پتا اور حسین نواز کو بھی پتا, اور جو آ کے انہوں نے بتائی ہے, میں یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, کوئی ریلیونسی نہیں ہے ان کے سوالات کی. کیا احتساب ہو رہا ہے یار, چھوڑیں. چلیں, حسین نواز صاحب کا آپ نے ذکر کیا. حسین نواز نے جو جے آئی ٹی کے بعد آ کے باتیں کی وہ بھی ذرا سنیں. اس کو وجہ ہوگی نا اس کی, کوئی ایسی تو نہیں کی, پہلے کیوں نہیں کی؟ آپ نے دیکھا ہے کہ آج طیارہ سازش کیس جو ہے وہ کہاں ہے اور مشرف کہاں ہے. تو لہٰذا کوئی غیر قانونی کام کرنے سے پہلے جو ہے آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ کل کو انہی عدالتوں کے کٹہروں میں آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کے اوپر کیا الزامات ہوں گے اور کیا تحقیقات جو ہے نا آپ کے خلاف ہوتی ہوں گی, وہ آپ سب سے بہتر جانتے ہیں. لہٰذا اس چیز کو آپ مد نظر رکھ لیجئے. یہی میڈیا ہے, یہی وکلا برادری ہے, یہی سیاسی برادری ہے. آپ نے اگر کوئی خلاف آئین کام کیا, خلاف قانون کام کیا, تو یہ آپ نہ سمجھیے کہ آپ اسے بچ کے نکل جائیں گے. بچ کے نکل جائیں گے یہ نہ سمجھنا. خواجہ صاحب, کس کے لیے یہ پیغام تھا اور کس کے لیے یہ خبردار کر رہے تھے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں تو اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح کرتا ہوں کہ کسی کو بھی آئین اور قانون سے ماورا کوئی بھی کام کرنے کا اختیار اور حق نہیں ہے. وہ کوئی سیاستدان ہو, کوئی ادارہ ہو, یا کوئی سول سرونٹ ہو, جو بھی ایسا کام کرے گا وہ غیر قانونی ہوگا. اور حسین صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں قانون بہرحال موجود ہے, اور اگر کوئی غیر قانونی کام کرے گا تو جلدی یا بدیر اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. تو بڑی سمپل سی بات ہے. غیر قانونی کام کون سے؟ آپ کس کو, آپ کسی گواہان کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ یار میں نے پہلے بتا, پھر کوئی وعدہ معاف گواہ, کوئی سلطانی گواہ, کوئی سرکاری ملازمین, کن کے لیے کہہ رہے ہیں؟ دوبارہ گن دیتے ہیں. حسین کی تصویر کا لیکیج ہم نے جی پکڑ لیا ہے, آدمی کا نام نہیں بتانا, کس ادارے کا تھا نہیں بتانا, اسے کیا سزا دی نہیں بتانا. یہ کیوں؟ کوئی سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اس کے بعد نہیں, ایک سیکنڈ, یہ بڑی اہم آپ نے بات کی, سلیمانی ٹوپی, کیونکہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ نے حکومت کی طرف اچھال دیا ہے, اور سپریم کورٹ نے اپنے آخری حکم میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف یہ بتائیں کہ کیا یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے, نام کو ظاہر نہ کرنا یا نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں وزیر اعظم کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے, کیونکہ اب فیصلہ وزیر اعظم کے پاس ہے؟ وزیر اعظم نے فیصلہ تو نہیں کرنا نا حضور. گزارش یہ ہے کہ جے آئی ٹی آنریبل کورٹ کے حکم پہ بنے, جے آئی ٹی تسلیم کرے کہ ہمارے ایک رکن نے یہ کام کیا ہے, تو جواب ہم نے دینا ہے. ہم تو وہاں پہ فریق بن کے گئے ہوئے ہیں نا. وزیر اعظم سپریم کورٹ کو جواب نہیں دے گی حکومت. نہیں, یہ دیکھیں وزیر اعظم کو اگر کوئی آرڈر گیا ہے یا کوئی اٹارنی جنرل کو ڈائریکشن گئی ہے تو وہ انہوں نے جواب دینا ہے. میں تو جنرل, ایک طرف قومی سلامتی ہے, سپریم کورٹ نے جو سوال بھیجا ہے, دوسری طرف وزیر اعظم کا اپنا بیٹا ہے. قومی سلامتی کیا مطلب ہے, سمجھا نہیں بات کو. یہ کہا گیا ہے وزیر سپریم کورٹ کے سامنے جے آئی ٹی کی طرف سے, جو ان کے سربراہ ہیں, کہ اس ادارے کے اس بندے کا نام ظاہر کرنا اور ادارے کا نام ظاہر کرنا یہ قومی سلامتی سے جڑا ہے, یہ معاملہ ہم نہیں ظاہر کر سکتے. تو وزیر اعظم کیا, کس کے حق میں فیصلہ دیں؟ چوری کے کاغذات جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, پیناما پیپرز, اس پہ آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو لا کے جے آئی ٹی میں اس کے ساتھ بات کریں, اس کے پورے ٹبر کو بلا لیں, الٹے سیدھے سوال کریں, ہمارے سوالوں اور اعتراضات کے جوابات نہ دیے جائیں, تو قومی سلامتی کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا. کیوں؟ کیا سیاسی جماعتیں ملک کی لائن آف ڈیفنس نہیں ہوتی؟ کیا الیکٹڈ حکومت کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ کیا ہمارا کوئی امیج نہیں ہے؟ کیا ہم ملک کو آگے لے جانے میں کوئی رول پلے نہیں کرتے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. کیا رول پلے کیا آپ نے؟ ایک فوجی عامر کے خلاف جو ملزم تھا سنگین غداری کا, اس کو باہر بھیج دیا, کہاں رول پلے کر رہی ہے سیاسی جماعت؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, مجھے ٹھیک جگہ پکڑا ہے. اس کا جواب بھی میں آپ کو ضرور دیتا ہوں. دیکھیں مطیع اللہ صاحب, بات یہ ہے, پاکستان کی جمہوریت میں جتنی جان تھی نا, اتنا ہم نے پرویز مشرف کو روکے رکھا.
فی الحال اتنی ہی جان ہے. کیا مطلب آپ مان رہے ہیں کہ آپ بے جان لوگ ہیں, بے بس لوگ نہیں, ہیں؟ ہم پورے طاقتور لوگ ابھی نہیں ہے نا. جب پورے طاقتور جمہوریت ہوگی, طاقتور, میں اکیلا طاقتور تو نہیں ہوگا نا, ایک نظام طاقتور ہوگا نا. اور جب آپ نظام کو طاقتور نہیں ہونے دیں گے اور چلنے نہیں دیں گے تو نظام تو نہیں طاقت پکڑے گا. 4 مارشل لا آئے ہیں اس ملک میں, 4 سال گزار دیے, ابھی تک طاقت نہیں پکڑی آپ نے, کیا ہو گیا خواجہ صاحب؟ 4 سال کیا ہوتے ہیں؟ 4 سال قومی زندگی میں, آپ کیا خیال ہے قوموں کی زندگی 4 سال میں بدل جاتی ہے؟ 36 سال کا یہاں مارشل لا ہے. یہ بغیر طاقت کے 4 سال گزار دیا آپ نے. جتنی طاقت تھی اتنی دیر پرویز مشرف کو روک کے رکھا, اتنی طاقت تھی. اور ایک اور بات ہے, جمہوریت اور آئین کا تحفظ صرف سول حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, تمام ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے. تو آپ نے کسی کو کوئی ایسے احکامات دیے ہیں کہ جمہوریت اور آئین کے دفاع کیا جائے؟ آپ تو نہیں, ہم کون حکم دینے والے, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. حلف اٹھایا ہوا ہے وزیر اعظم نے, آپ کے وزراء نے, آپ نے آئین کا دفاع کا حلف اٹھایا ہوا ہے. صرف میں ہی چکیا حلف, تسی ذمہ دار نہیں ہو یار. اس کا مطلب آپ مان لوگ ذمہ دار رہے, آپ نہیں ہیں. مان رہے کہ آپ اپنے حلف پہ پورا نہیں اتر رہی آپ کی حکومت؟ کون کہتا نہیں اتر رہی؟ آپ نے خود کہا کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے, جتنی ہو سکتی ہے اتنی کریں گے. نہیں, ایسے یہ اس طرح نہ کریں بات. دیکھیے گزارش یہ ہے, میں اس کی تفصیلی کہانی میں نہیں جاتا کہ ایک پورا عدالتی پروسیجر ہوا, کورٹ کے اندر گئی فیڈرل گورنمنٹ نے پرویز مشرف کے ای سی ایل کے نام کو ڈیفینڈ کیا کہ جناب اس کو ای سی ایل میں رہنا چاہیے. آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے, میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اب جب کورٹ آف لا سے کہہ دیا گیا کہ کسی اور مقدمے میں, جو مجھے بات پوری یاد نہیں پر جو مجھے جو تھا کنٹینٹ یاد ہے, کافی عرصہ ہو گیا, کہ کسی اور معاملے میں ہو تو لیکن اس میں اس کی آپ ای سی ایل میں اس کو نہیں رکھ سکتے, تو آپ نے کہاں جا کے جنگ لڑنی ہے؟ پھر اس کے بعد کورٹ نے کہا تھا کہ حکومت یہ فیصلہ از خود کرے. پر اینی وے, جب آپ عدالت میں چلے گئے تو عدالت فیصلہ کر دیتی نا. اب یہی تو مسئلہ ہے نا. تو پھر سب نہیں, ایک منٹ مطیع اللہ صاحب ٹھہر جائیں, ایک چھوٹی سی بریک نہیں, مجھے ایک بات ختم کرنے دیں. پاکستان میں جمہوریت اور آئین کا تحفظ سول گورنمنٹ, افواج پاکستان, عدلیہ اور آپ کے ادارے صحافت کی مشترکہ ذمہ داری ہے. یہ بالکل میرا موقف ہے اور میں اسے بالکل نہیں ہلوں گا. وہ کہ حکومت جو ہے وہ صرف حکمران جماعت کرتی ہے. وہ پوچھتے نہیں ہیں. جو کام آپ کر رہے ہیں نا اس وقت, اس کی زیادہ ضرورت ہے حکومت کو. ریلوے کی ضرورت نہیں ہے جمہوریت کو. کہاں سے کہا, اللہ کے فضل سے ہم نے ریلوے پہنچا دی. مجھے آپ نہ سوال کرتے ہیں, نہ تنقید کرتے ہیں, نہ شاباش دیتے ہیں. آپ کی حکومت, میرے سوال کا تو پہلے جو آپ کی حکومت کی مطیع اللہ صاحب ٹرین میرے ریلوے کے محکمے پر کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ بھی کریں گے, کب کریں گے؟ آج پرومس کرتے ہیں, چلو اس کو 2-4 سوال ہی کر لیں مجھ سے, اس پہ پورا پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں. یعنی وزیر ریلوے, جو وزیر ریلوے ہے وہ ریلوے پہ بات نہ کرے, صرف سیاست پہ بات کرے. حکومت کی ٹرین پٹری پہ رہے گی یا اتر جائے گی پٹری سے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, سیاست ہماری ٹریک پہ ہی رہے گی. ٹریک پہ ہی رہے گی اور یہ ٹریک کہاں تک جاتا ہے؟ یہ بند ٹریک تو نہیں ہے, کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں نا کبھی کبھی باؤنڈری پہ پکڑے بھی جاتے تھے. یہ جے آئی ڈی اور یہ پاناما کے بعد آپ کا چھکا لگے گا یا باؤنڈری پہ کیچ آؤٹ ہو جائیں گے؟ کیا کہہ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر سادی سی بات ہے مطیع صاحب, تاریخ کا سبق یہی ہے, سیاستدانوں کی قسمت کے فیصلے لوگوں کی کورٹ میں, عوام کی عدالت میں ہوتے ہیں. عوام کی عدالت کا فیصلہ بہت زیادہ دور نہیں ہے, 10-11 مہینے کی بات ہے, فیصلہ وہیں سے آئے گا. تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے آپ کو کوئی اثر نہیں ہو پڑتا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر کہ وہ کیسا فیصلہ ہوگا یہ ظاہر ہے مجھے نہیں معلوم, یہ تو فاضل ججز کو پتہ ہے. آپ سر تسلیم خم کریں گے اس پہ؟ 2 باتیں, عدالتی فیصلہ سول کورٹ کا ہو یا سپریم کورٹ کا, کورٹ ہے, وہ آپ کو ماننا ہے اور اس کو نہ مان کے انتشار یا انارکی پیدا نہیں کرنی. چونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے, ایک عام آدمی کا مقدمہ نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم وہاں پہ ضد کریں یا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ نہ ماننے کا اثر پیدا, اس سے ملک میں خرابی. بہت پازیٹیو بات کی آپ نے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جماعت جو ہے وہ وزیر اعظم سے زیادہ اہم ہے؟ نہیں, میں اجازت ہے تو جو کورٹ کا ڈیسیجن ہے وہ تو جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ امپلیمنٹ ہونا ہے, اور اس کو امپلیمنٹ پورے حوصلے کے ساتھ, خوش ہوں آپ یا نا خوش ہوں, آپ کو کرنا ہے. جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب وہ کرنا ہے. لیکن فیصلے کے ساتھ آپ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انصاف ہوتا نظر آئے. آپ کے خیال میں اگر نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نااہل قرار دیتی ہے تو وہ بھی اس پہ عمل درآمد تو ہو جائے گا, مگر لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر نہیں کریں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ قانون تو سب کے لیے ایک ہے, لیکن ایک سیاستدان, اور اگر وہ سیاستدان ملک کا منتخب 3 بار وزیر اعظم ہو اور اس کی ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو, تو ایک امیج کا معاملہ بھی اور سیاست اور جمہوری نظام کے آگے بڑھنے کا معاملہ بھی. مسلم لیگ نون کا
اور حکومت کا رد عمل جو بھی فیصلہ ہے اس پہ باوقار ہونا چاہیے. ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا چاہیے لیکن باوقار انداز میں کرنا چاہیے. اس وقت یہ تاثر مل رہا ہے خواجہ صاحب کہ آپ بڑی ڈیفینسو آپ نے پاسچر حکومت نے اپنایا ہوا ہے, سر پھینک کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو کام حکومت کو کرنے چاہیے, مثال کے طور پہ آئین کے دفاع کی جب بات آتی ہے, آپ کے حلف کی بات آتی ہے, تو حکومت یہ عوام کو دکھا نہیں پا رہی کہ آپ اپنے حلف کی پاسداری کر رہے ہیں. مشرف کے اوپر تو بات ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ ایبٹ آباد کا جو اتنا بڑا واقعہ ہوا, حال ہی میں ریمنڈ ڈیوس کی کتاب بھی سامنے آ گئی, کم از کم ایبٹ آباد کمیشن کی وہ رپورٹ تو منظر عام پہ لانے کا ایک وزیر اعظم کو معمولی سا اختیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ ریمنڈ ڈیوس تو گو مرکز میں ہماری حکومت نہیں تھی. جو بھی کہا, دو باتیں میں نے مجھے ریمنڈ ڈیوس پہ کہنی ہے. ایک تو 2% کا جاسوس ہے بلیک واٹرز کا, جس کو پھر پاکستان میں یہ یقین کر لیا گیا کہ وہ قاتل اور بلیک واٹرز کا جاسوس جو کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اور دوسری بات, مجھے مطیع مجھے بات کرنے دیں, اور دوسری بات یہ ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز. اگر سپر پاور کو آنکھیں دکھانی ہے, زرداری کی حکومت تھی یا کسی کی حکومت تھی, تو پھر اپنے ٹانگوں پہ کھڑے ہوں. بیساکھیوں کے ساتھ آنکھیں نہیں دکھائی جاتی, خواہش کی جا سکتی ہے. اور جو دوسری گزارش جو آپ نے بات کی ہے اس کی ایبٹ آباد والی, اس پہ جو کمیشن بنا تھا اس کی ایک رپورٹ ظاہر آئی تھی. 7 سال ہو گئے تقریباً. حمود الرحمان کمیشن بھی ایک رپورٹ آئی تھی, وہ کتنے سال بعد شائع ہوئی تھی, اور میرا خیال ہے شاید پاکستان میں شائع نہیں ہوئی تھی. تو آپ نے کچھ تبدیل نہیں کرنا؟ نہیں, ہم جتنا کر سکتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں. آپ جاری نہیں کریں گے رپورٹ؟ مجھے نہیں پتا, میری ڈومین ہی نہیں ہے. یار مطیع اللہ, مجھے بات کا جواب دینے دیں. ایسے نہیں میں چپ کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا. گزارش یہ ہے کہ جس حد تک ہم پیش قدمی کر سکتے ہیں اس حد تک ہم آگے گئے ہیں, پر یہ پاکستان ہے, یہاں پہ چیزیں ڈنڈے یا گنڈاسے سے یا ایگزیکٹو آرڈر سے ٹھیک نہیں ہوگی. آپ کو آگے گریجولی بڑھنا ہے. یہ اپنی بے بسی کا رونا, آپ ووٹ مانگتے وقت کیوں نہیں کون رو رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے رونا؟ کیوں آپ بار بار کہہ رہے جس حد تک عوام سے ووٹ مانگتے وقت آپ ان کو نہیں بتاتے کہ آپ اس وقت تو کہتے ہیں ہم کارگل پہ کمیشن بنائیں گے, ہم ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ جاری کریں, ہم یہ کر دیں گے, پھر آپ کہتے ہیں بس ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہیں. یہ کیا خواجہ صاحب؟ جب آپ یہاں آگے بیٹھیں گے پھر آپ سے بات کریں گے. تو پھر عوام کو ووٹ لیتے وقت بھی بتا دینا چاہیے نا. عوام کو ووٹ لیتے وقت غلط بات نہیں بتاتے اور پوری اپنی ایفرٹ بھی کرتے ہیں, کبھی بدنیتی نہیں کرتے اور جھوٹ نہیں بولتے, لیکن ملک کے اندر ایک انتشار کی کیفیت پیدا نہیں کرنی. تو کون سا طاقت کا سیرپ آپ کو چاہیے بڑے بڑے فیصلے کرنے کے لیے؟ سیرپ نہیں, کس سے ڈر ہے, کس سے خوف ہے؟ صبر, حوصلہ. گزارش یہ ہے, طاقت کا سیرپ ایک ہی ہے. اپنا سوال کریں, جواب تو لینا. طاقت کا سیرپ یہ ہے کہ مہربانی کر کے پاکستان میں جو ڈیسیژن میکرز اور پالیسی میکرز اور اوپینین میکرز ہیں وہ جمہوری حکومتوں کو تنقید ضرور کریں. ٹینیور پورے کر رہے ہیں, 2-4 کے ٹینیور پورے ہو گئے تو سیرپ طاقت کا مل جائے گا. اب اگلا سوال کریں. تو اس وقت تک طاقت کا سیرپ جو ہے ایولیوشن کا پروسیس ہے نا. میں نے آپ کی باتوں کا بڑا صحیح ٹکا کے جواب دیا اپنے دانش نے جو دے سکتا تھا. اگر ایگری نہیں کرتے تو میں زبردستی نہیں ایگری کرنے کی بات نہیں کہہ رہا. مجھے یہ بتائیں, آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی اور عمران خان بار بار اپنے بیانات میں اشارہ کرتے ہیں کہ کسی کے بہاف پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں عمران خان جو ہے اس کو 74-75 لاکھ ووٹ کیوں پڑ جاتے ہیں اس سب کچھ آپ کے کہنے کے باوجود کی کیا وجہ ہے؟ اور کیا بعید ہے کہ پنجاب میں عمران خان کو اب آئندہ الیکشن میں ووٹ نہیں ملے گا؟ نہیں, ایک بار تو یقیناً مل گئے ہیں, لیکن میں اس بات پہ میں تو بہت شیور ہوں کہ یہ جو گیم لگی ہوئی ہے, جو گیم آن ہے, اس کے ڈانڈے پاکستان کے باہر ہیں, کیونکہ سی پیک اور اکنامک جو ایک ایکسپلوژن ہم کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے پڑوسیوں اور دشمنوں کو منظور نہیں ہے, اور یہاں ان کے ہرکارے بھی موجود ہیں. ایک مجھے بات پوری 1 منٹ کرنے دیں. میں کچھ نہیں کہہ رہا. نہیں, مجھے آپ کے چہرے سے لگ رہا تھا, میں نے کہا مداخلت فرمائیں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی مدت پوری نہیں ہوگی بات کرنے کی؟ اچھا, مجھے کوئی ایسی وہ نہیں ہے. پلیز آپ نے عادت ڈالی, میں نے کچھ کہا ہی نہیں, میں نے کچھ کہا ہی نہیں تھا. بات تو آپ خود ہی ڈر رہے ہیں. ہاں جو میں ڈر رہا ہوں نا, کیونکہ آپ نے عادت ڈالی ہوئی ہے. مدت پوری ہوگی, آپ پورا جواب دیں. شکریہ آپ کا, کم از کم ہم آپ کو پورا ٹائم. بڑی مہربانی ہے آپ کی. میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں, آپ نے سوال ہی بلا دیا, ایسے ایک چکر میں ڈال دیا. کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو کوئی بعید نہیں ہے کہ پنجاب میں بھی ووٹ ملے. نہیں, سوال اور تھا. یہ تو آپ کا اگر آپ کو یہ سازش لگ رہی ہے. ہاں, یہ بات دیکھیے, بات سنیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہو رہا ہے, اگر میں اس کو 2 جملوں میں بیان کرنا چاہوں. ایک تو پیناما پیپرز, کئی ملکوں کئی شخصیتوں کا ذکر تھا, پڑھ لو لوگوں نے کہا یہ پڑ جائے گی, کچھ پڑھا ہی نہیں. ایک آئس لینڈ میں تھوڑی سی, آئس لینڈ اور پاکستان میں بہت فرق ہے, تاریخ ڈیفرنٹ ہے. اتنا سا ملک کوئی تاریخ نہیں. پاکستان کی جیو اسٹریٹجک بہت بڑی فوج جیو اسٹریٹجک پوزیشن, 20 کروڑ لوگ, نیوکلیئر اسٹیٹ.
پاکستان میں پاناما کے اوپر جو ہے وہ ایک تماشا بن گیا ہے اور تماشا جو ہے وہ دن بدن سیریس ہو رہا ہے. سو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ایک تو جب نیوکلیئر بلاسٹ کیا تھا تب پرائز پے کی تھی, ایک پرائز پے کرنے کے لیے پی ایم ایل این کو تیار رہنا چاہیے, اور ہم کر رہے ہیں پاناما پیپرز کی شکل میں جو پاکستان میں آئے ہیں. اور آخری بات یہ ہے, اس ملک میں جو کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ بھی مسائل ہیں, اور میں جو بات آپ تک کے ذریعے پہنچا رہا ہوں وہ پہنچ جائے گی متعلقین تک. کچھ نفرت کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, کچھ کے ہمارے بارے میں یہ پرسیپشن ہے, کچھ کے کام نہیں ہوئے, کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف اور پی ایم ایل این کی یا الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہتی ہے اور سکینڈل بھی کوئی نہیں بنا ان کم وقتوں کا 9 سال میں, کسی پروجیکٹ میں بھی نہیں کسی نے نشاندہی کی کسی بات کی, تو بہت طاقتور ہو جائیں گے. تو اتنی طاقتور لیڈرشپ اور اتنی طاقتور سول گورنمنٹ ابھی پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. مثلاً کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وزیر نہ ہوتا تو یہ بھی کہہ دیتا, کہتا ہی رہا ہوں میں. مشاہد اللہ صاحب بھگت چکے ہیں, جو وزیر ہیں وہ وزیر تو فارغ ہو جاتے ہیں عہدوں سے. نہیں مطیع اللہ, وزارت کو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, ہم کون سے پیدا وزیر ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ بات ایسی کہتے ہیں پھر اس سے چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں. ٹھیک, اب یہ بتائیں کہ پارا چنار میں جانے سے وزیر اعظم کو کس نے روکا؟ یار مجھے معلوم نہیں ہے, وزیر اعظم پاکستان میں تھے ہی نہیں جب یہ واقعہ ہوا تھا, وہ عمرے پہ تھے. خدا نہ خاصہ ان پہ الزام نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں آنے کے بعد بھی گئے کیوں نہیں پارا چنار؟ مجھے اس کی وجہ ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے, پتہ ہوتی تو میں 1 منٹ میں پھڑا جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا. یہ دیکھیے, پارا چنار پاکستان کا حصہ ہے, کوئٹہ بھی پاکستان کا حصہ ہے, اور احمد پور شرقیہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. ہر جگہ جانا چاہیے. وہاں آرمی چیف چلے گئے, اور آرمی چیف کے جانے سے بڑی, آرمی چیف کوئی ایک معمولی رینک نہیں ہے, بہت بڑا پاکستان کا عہدہ ہے, اور آرمی چیف گورنمنٹ کو اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے جا کے وہ ایک بڑے مہارت سے اور بڑی دانش مندی سے وہ کام کیا اور لوگ مطمئن ہوئے. عمران خان گئے, نواز شریف کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے عمران خان صاحب گئے, انہوں نے اچھا کیا جا کے. وہ احمد پور شرقیہ یا کوئٹہ نہیں جا سکے تو میرا خیال ہے انہیں بھی وہاں جانا چاہیے تھا, اور اگر پرائم منسٹر صاحب احمد ادھر پارا چنار نہیں جا سکے تو چلے جائیں گے اگلے چند. کیا وجہ ہے کہ پارا چنار جیسے معاملات میں سیاسی حکومت کو جہاں مداخلت کر کے معاملات کو کنٹرول کرنا چاہیے, وہاں پہ فوجی افسران کو مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں عوام سے؟ کیا وجہ ہے اس کا؟ یہ مطیع اللہ صاحب, اس پہ مجھے پتا میری بات نہیں مانیں گے, آپ میرے نظریات سے آگاہ ہیں اور میں آپ کے, لیکن یہاں میرا آپ کا تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے. کائنڈلی افواج کو ریاست سے الگ کر کے نہ دیکھا جائے, اور جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو فوج کا ادارہ, سول ایجنسیز اور سول گورنمنٹ بہت کلوز ہو کے کام کرتے ہیں قومی معاملات پہ, اس لیے ہم الگ الگ نہیں ہوتے. اس وقت الگ الگ نہیں ہوتے سر, وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں وزیر اعظم کے فیصلوں کو ایک ٹویٹ کے ذریعے. الگ الگ نہیں ہوتے, ایک ہی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کچھ ہوتا بھی نہیں. میرا خیال ہے اس پر بھی اگر آپ بات کا میرا جواب لینا چاہیں میں دے دیتا ہوں. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں, اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا, چودھری نثار صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس ٹویٹ کی ضرورت نہیں تھی, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ روایت نہیں ہے ماضی کی. اس کا مطلب ہے کہ امپروومنٹ آئی ہے کہ نہ صرف ٹویٹ واپس لی گئی بلکہ آرمی چیف نے اپنے صاحبزادے کے حوالے سے جو اگلے دن تھوڑے دن پہلے بات کی, اس سے پہلے کسی نے نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے جو ہمیشہ آمریتوں کے خلاف رہا اور آئندہ بھی رہوں گا, وہ باز نہیں آؤں گا, کہ اگر کوئی شخص تدبر کا اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے اور روایتوں کو بدلنے کی کوشش کرے تو اس کی حمایت کی جانی چاہیے. آرمی چیف نے جو بیٹے کے حوالے سے بات کی, ان کا یہ کہنا تھا کہ ایس پی آر کی جو ٹویٹ تھی وزیر اعظم کے فیصلے کو ریجیکٹ کرنے کی, وہ پاپولر ٹویٹ تھی. تو آپ ایگری کرتے ہیں؟ یار پھر دیکھیں نا, اب آپ پاپولر کا مطلب اور لے رہے ہیں. میں نے کل پرسوں پاپولر کی بات کی, اس کو ٹویسٹ کر دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ لوگوں میں اس کو پذیرائی تھی. بعض حلقے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سول گورنمنٹ کو پن ڈاؤن کرنا جو ہے یہ ایک پاپولر سٹیپ ہے, اور یہ لوگ ہر جگہ موجود ہیں. تو وہ اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ عوام میں مقبول فیصلہ تھا. تو نیک نیتی سے کو کام کیا تو خدا کے واسطے اس کی نیک نیتی مان لیں. عمران خان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو امپائر کا ذکر انہوں نے دھرنے کے دوران چھیڑا تھا, اب وہ امپائر کا ذکر انہوں نے ختم کر دیا ہے, یا ابھی بھی کوئی امید ہے آپ کے خیال میں, ابھی بھی کوئی لنکس موجود ہیں؟ وہ دیکھیے اس وقت جب انہوں نے امپائر کی بات کی تھی تو اس کا مطلب فوج تھی, اور وہ جھوٹ بول رہے تھے, غلط بیانی کر رہے تھے, کیونکہ جب پکڑے گئے امپائر کیا کہتے ہیں, میں تو عوام کو امپائر کہہ رہا تھا, بالکل فراڈ کر رہے تھے. مگر وہ اس وقت کی فوجی قیادت نے عمران خان کی اس سوچ کو سپورٹ نہیں کیا تھا. آج راحیل شریف صاحب
نہیں ہے آرمی چیف، ریٹائرڈ ہے، مگر دھرنا ون میں ان کا کردار مثبت تھا اور ان کے ساتھ ان فوجی جرنیلوں کا کردار مثبت تھا جو جمہوریت کو چاہتے تھے کہ چلے، اور وہ فوج کے وقار کو بھی پروٹیکٹ کر رہے تھے اور آئین کی بھی حمایت کر رہے تھے، اور ان کی بہت بڑی تعداد تھی۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جن کا کردار شاید مثبت نہیں تھا، ان کا آپ نے کیا بگاڑ لیا؟ کسی کا بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ آصف نے جنرل ظہیر الاسلام کا نام لے کر کہا تھا۔ میرے اس بارے میں خیالات ذرا مختلف ہیں، کیونکہ مجھے بہت ساری ایسی چیزوں کا پتہ ہے جو میں جو سمجھتا ہوں شاید وزیر دفاع کو نہیں پتا ہوتا۔ نہیں، وزیر دفاع اس وقت خواجہ آصف صاحب کا پورٹ فولیو تھا اس وقت، دھرنے کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال 2014 کی بات ہے۔ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن میری رائے اس پہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ ہمیں لوگوں کو جو چلے جائیں ان کو عزت سے جانے دینا چاہیے، متون نہیں کرنا چاہیے، متون نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب تک ٹھوس چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہ ہوں اور جو آپ دکھا سکتے ہو، متون نہیں کرنا چاہیے، جانے والوں کی عزت کرنی چاہیے، تاکہ جو آج موجود ہیں، ہم بھی ہیں نا جلے جائیں گے، تو لوگوں کو بے عزت کر کے نہ بھیجا جائے۔ حامد میر صاحب نے اپنے کالم میں کہا ہے کہ کچھ وزراء جو ہیں نواز شریف صاحب سے ناخوش ہیں اور ان کو مافیا کہہ کے بھی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں کبھی کبھی، اور ایک کسی افطار پارٹی کا ذکر کیا، کچھ 3-4 وزراء تھے۔ دیکھیں جی، ایک تو بات یہ ہے کہ میں نے وہ سنا تھا یا پڑھا تھا، میں تو کم از کم اس افطار پارٹی میں تھا نہیں، میرے نہیں، آپ پہ تو ماشاءاللہ الزام نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، میرے چونکہ احمد میر صاحب سے ایشوز پر اختلاف ہوتا ہے، لیکن میرے ان سے ذاتی تعلقات کو میرا خیال ہے 25-28 سال ہو گئے ہیں، 2 سال جونیئر ہیں وہ مجھ سے، تو جو بات میر صاحب نے کی ہے زیادہ مناسب ہوگا، آپ کی بھی ان کی بڑی دوستی ہے، آپ ان کو بلا کے پوچھ لیں۔ میں ان کی اس بات کی چونکہ ڈیٹیل نہیں جانتا ہوتا تو بھلے میں بتا دیتا، میں تھا ہی نہیں، سارے منظر کا حصہ ہی نہیں ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، میرا نہیں خیال، لیکن اگر حامد میر صاحب نے بات کی ہے تو وہ زیادہ بہتر اس پوزیشن میں خود نہ کی وضاحت فرمائیں۔ سہیل وڑائچ صاحب کا کہنا ہے دی پارٹی از اوور۔ یہ میں نے سہیل وڑائچ صاحب کی بات سنی تھی، تو وڑائچ صاحب جس تناظر میں بات کر رہے ہیں وہ بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں، میں ان کا بھی بڑا ریگارڈ کرتا ہوں، ہمارے دوست بھی ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک پارٹی از ناٹ اوور۔ لیکن وڑائچ صاحب نے جن قوتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کچھ قوتیں اس پارٹی کو دھرم بھرم کرنا چاہتی ہیں۔ دیکھیے سر، میرا کوئی ذاتی کردار ہو، آپ کا کوئی ذاتی کردار ہو، تو اس کو لوگوں پر یا اداروں پر نہ ہی تھوپا جائے تو بہتر ہے، اداروں کو ماورا رہنے دیں، سارے ان کو اس لڑائی میں نہ گھسیٹا جائے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ ویسے بھی ابھی میں کسی کچھ اور کہہ رہے ہو، میں کچھ اور کہہ رہے ہوں، اداروں کو مت گھسیٹیں، اداروں کا کوئی کردار نہیں ہے، اب ٹھیک ہو گیا، اداروں کا بطور ادارہ کوئی کردار نہیں۔ چلیں، خواجہ سعد رفیق صاحب بہت شکریہ اپنے گریبان میں ہمیں وقت دینے کا۔ گیند اس وقت ہوا میں ہے اور فیلڈر باؤنڈری لائن پہ کھڑا ہے، یہ شاید کچھ دنوں بعد ہی معلوم ہوگا کہ یہ چھکا ہے یا پھر کیچ آؤٹ۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔